बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, आज सियासत के ऊपर बात करेंगे कि सियासत किस रुख जा रही है। और आज पाकिस्तान के मरूफ सीनियर सहाफ़ी हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, उनका तजिया लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की सियासत की, और ख़ास तौर पर 26वीं तरमीम के बाद अब एक और नई बातगश्त है कि 27वीं तरमीम भी आ रही है। तो ये क्या सारा मामला, और उसके ऊपर उनका तजिया भी लेते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, दुआ की। थैंक यू। किस तरह चल रही ज़िंदगी सर आपकी? बहुत अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त। अल्लाह इज़ वेरी काइंड। सर बताइएगा कि अब सियासत किस तरफ जा रही है, मौजूदा सूरत हाल क्या है? पहला सवाल ही मुश्किल कर दिया सर आपके आगे क्या मुश्किल है सर? पहले आसान सवाल करते हैं। असल में इस सियासत पाकिस्तान के अंदर जो है ना, इस वक्त जो एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, जिसको हम कहते हैं कि सियासी जो है एक इंतशार सी कैफियत है, या जिसको हम कहते हैं कि अदम इस्तेहकाम है पॉलिटिकल। तो ये कोई एक दिन की पैदावार होता नहीं है। ये जब तारीख़ इंसानी पढ़ें तो, या पिछले 700-800 साल की एक एक लफ्ज़ डॉक्यूमेंटेड है। पॉलिटिकल हिस्ट्री तो इवन आपको 3-4 हज़ार साल पुरानी भी जो है दर्ज मिलेगी। तो जब भी आप उसमें देखें तो कौमों के अंदर जो जब कोई सवाल आता है तो भी वो एक टाइम का एक पूरा प्रोसेस होता है। आप एक तरीके से उसमें एक आप आते हो और एक मराहिल में आता है, और अरूज भी इस तरीके से जब आप 7वें आसमान में पहुंचते हो, रिफ़तें मिलती है किसी कौम को, मुल्क को, किसी के खिते को। तो पाकिस्तान का जो हमने सियासी तौर पे बावजूद मुबारक खाता है हर एक को अदम इस्तेहकाम, क्योंकि मैंने तो देखा है कि जो लोग अदम इस्तेहकाम के असल ज़िम्मेदार हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, वो तो हमेशा ही उन्होंने कमर कसी रखी है, कमर बस्ता रहते हैं, और वो ज़रा बराबर कंजूसी नहीं दिखाते। लेकिन जो सियासतदान होते हैं वो भी अपने अपने वक्त में जो है उनके साथ मददगार बन के और मुमदो मावन बन के, तो ज़ाहिर है कि वो भी उसके अंदर जो है हिस्सा डाल देते हैं। तो अब तो मेरा ख्याल है कि जहाँ पहुँचे हुए हैं मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल है। तो ये आजकल सर बड़ा बातगश्त है 27वीं तरमीम का कोई सुना जा रहा है, ये हमें बातें हैं कि हो सकता है ये कोई आने वाली है। मेरा ख्याल अभी तो आप देखें ना, होता है क्या, लॉजिकली क्या है कि जो कुछ भी है 26 तरमीम आई है, तो जितने उसके स्टेक होल्डर्स थे, या उसको लाने वाले थे, या उसके पीछे या आगे या सामने या दाएं या बाएं ऊपर नीचे, वो सारे मुतमिन नजर आए, सारे मुतमिन नजर आई। क्यों, अपोजिशन पार्टी है तो उसकी कुछ लिमिटेशन है। मौलाना फजल रहमान साहब मुतमिन नजर आए, जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा होगा वो भी मुतमिन नजर आए, और पीएस पार्टी और नून लीग और बाकी एमकेएम। तो मेरा ख्याल है कि अब पहला मरहला तो है कि उसकी एग्जीक्यूशन है, वो एक टाइम लगेगा। वो पहले वो तो रूबा अमल हो, अभी तो उसके आईनी बेंच नहीं बना, और उसके खदोखाल जो हैं वो सामने आ जाएंगे। आईनी बेंच जब एग्जीक्यूशन में जाएगा तो क्या प्रॉब्लम आते हैं नहीं आते। तो 27वीं 28वीं 29वीं तरमीम ये जरूर है कि कुछ कमिटमेंट्स की हुई होंगी एमकेएम से, सारों से। तो इस तरह की कोई बिनाइन तरमीम आ भी जाए तो उस पर किसी को कोई मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा कोई इतराज़ होगा। लेकिन वो जो समझा जाता है ना कि 26 तरमीम के बाद फिर इसी तरह की और तरमीम आएगी जिसके अंदर आप अदालती हैयत को तब्दील कर देंगे, उसका अभी तक कोई इम्कान नहीं है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि आजकल एक बात चल रही है कि डील हो चुकी है। आज भी वज़ीर आला KPK की जानिब से जो है वो एक बयान है कि जो है वो जल्द इमरान खान भी जेल से बाहर होंगे, और बुशरा बीबी की रिहाई हो चुकी है और वो पेशावर में है, उनके ऊपर कोई और मुकदमा नहीं बनाया गया। तो आपको लगता है कि डील हो चुकी है? मेरे ख्याल में हालात तो गैर मामूली जो हैं वो वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, लेकिन अली अमीन गंडापुर की बातों को ज़्यादा मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। एक तो यह है कि वो उनके पास बहुत कम है गुंजाइश की। मेरे नज़दीक तहरीक इंसाफ की जो नई लीडरशिप की जो नई मशरूम ग्रोथ हुई है, आप देखें कि यकदम आपने देखा है 7-8-10 ऐसे लीडर निकल आए हैं जो कि एक साल पहले जिनका कोई ताल्लुक नहीं था तहरीक इंसाफ से। अली गौर है, चेयरमैन बन गए। उमर अयूब साहब थे, जुम्मा 8 दिन हुए, मई 2018 तक PMLN के
جو تھے وہ منسٹر تھے، اور پھر یہاں پہ شہباز شریف نے جب اعلان کیا کہ وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ ہیں تو طریق انصاف نے ان کو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، تو طریق انصاف نے عمر ایوب صاحب کو بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ بنا دیا. اسی طرح جتنے آ جائیں، سلمان اکمل آ جائیں، 1.5 سال پہلے نواز شریف کے وکیل تھے، شیر افضل مروت ہیں، ظفر صاحب کے بیٹے علی ظفر صاحب ہیں. تو یہ ساری جو لیڈرشپ ہے نا، یہ سارے ایک مشروم کو دوست ہوئی ہے، اور یہ سارے جو ہیں ایون علی کا امین گھنڈپور قدرے پرانے ہیں، لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائزڈ ہیں. میں تو یہ ساری لیڈرشپ میری رائے ہے، اور اب میں رائے تو میری غلط ہو سکتی ہے، میرے پاس وہ سورس نہیں ہے، خبریں نہیں ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کہ ہم بھی تو اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں نا کہ ساری چیز کو، اور پاکستان کا بھی پورا جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ سامنے ہے. تو مجھے تو کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ کون کون کمپرومائز ہے. میں تو بڑے جو ہے زیادہ تھوڑا سا ایک قدم آگے بڑھ کے، میرے تو اوروں کو کئیوں کو مجھے ان کے بارے میں ایک اس قسم کی اپریہنشن ہے، یا میں ایک اسکیپٹیکل ہوں. اب کرائسس یہ ہے جی کہ بشا بی بی کا رہا ہونا جو ہے بہرحال ایک اسٹیبلشمنٹ کی موو ہے. ٹھیک ہے سر، اگر یہ رابطے ہیں ان کی، میں بات میں خیال کوشچن بائنڈ اپ کر دوں. ٹھیک. بشا بی بی کا رہا ہونا جو ہے غیر معمولی واقعہ ہے. پھر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے 2 واقعات ہوئے ان کی رہائی پہ. ایک تو ان کا غیر معمولی استقبال کیا جو کرنا چاہیے تھا لیڈرشپ نے، اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے رہا ہوتے ہی بغیر پوچھے بغیر مانگے جو ہے انہوں نے وضاحتیں دینا شروع کر دی. ادھر سے رہا ہو رہی ہے، ادھر سے کہا یہ ڈیل نہیں ہے. تو یہ غیر ضروری کام ہوتا ہے کہ آپ کو وضاحتیں جو ہے کوئی مانگے، آپ سمجھے کہ دینی ہے. یہ خام خواہ جو عمر ایوب صاحب ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں، گوہر علی خان بھی فرما رہے ہیں، علی امین گھنڈپور کو رات پہنچی. پھر بنی گالہ سے بتایا کہ جو لاہور جا رہی ہیں، پشاور جا کے پشاور چلی گئی. پشاور ساتھ خبر ہے یہ شوقانہ میں چیک اپ کرانا ہوگا. بڑی ریلیونٹ بات ہے، سمجھ میں آتی ہے. لیکن شوقانہ میں بجائے وہ 2 دن پارٹی کے جو میٹنگز جو ہیں وہ کرتی رہی، ان کی خبریں آتی رہی. تیسرے دن وہ کورٹ میں چلی گئی کہ مجھے پروٹیکٹیو بیلز ملے. تو اس اور ساتھ کئی اور باتیں تھیں، یعنی کہ ان کو جو تھا، اب ایک خبر آئی ہے بلکہ کہ جب ان کی رہائی سے پہلے علی امین گھنڈپور صاحب کو ہدایات دے دی گئی تھی کہ آپ ان کو جو ہے سیکیورٹی کے جو ہے وہ ساری کی ضروریات پورے کریں. اچھا، یہ بات اس لیے زیادہ جو چبھتی ہے کہ عمران خان صاحب کی 2 بہنیں بھی اندر تھیں، اور وہ بھی 2-3 دن پہلے ان کو رہائی ملی ہے، بشا بی بی کے 2 دن بعد. تو آپ نے دیکھا کہ کسی لیڈر نے کسی جگہ پہ ان کے بارے میں کوئی پریس سٹیٹمنٹ، کوئی ٹاک شو، کوئی مینشن، کوئی دیکھو ورکر جو بیچارے تھے کوئی 2.5 درجن جیل ہم پہنچے تھے جیل کے باہر. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بشا بی بی کو جو اتارا گیا. اچھا، اب ان حالات میں جبکہ اس وقت تحریک انصاف جو ہے ایک عرصے سے، جیسے میں نے بتایا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہے اور زیر استعمال ہے، بڑھ کے کوئی مارتا رہتا ہے، مجھے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اوبیڈینٹ سرونٹ کی طرح وہ پورے سسٹم کا حصہ ہے، آئینی ترمیم کا حصہ ہے. اس کے بارے میں جو فیصلے ہوئے ہیں فوراً یہ پر نام دے دیے ہیں، اور بیٹھے نہیں ہیں جی ہم اسے بیٹھے نہیں ہیں، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. بھائی آپ نے جب نام دیے ہیں تو آپ نے مان لیا. پھر آپ کہتے ہیں ہم اس میں جوڈیشل کونسل میں بیٹھیں گے، جو جوڈیشل کونسل میں اپنا بندہ بھیجیں گے، وہ ہم اس کو ان اٹینڈ نہیں چھوڑ سکتے. تو اپوزیشن ایسی کرتی ہے. یہ کوئی اور اپوزیشن ہوتی تو بھی یہی کرتی. یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ، تو اس لیے کا مطلب ہے کہ آپ سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے شہباز شریف کے مقابلے کینڈیڈیٹ کھڑا کیا، آپ نے ہر چیز کے اوپر جو ہے دخل دیا. اچھا، 26 ترمیم کے ساتھ ساتھ چلتے رہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو بات میں یہاں پہ جو مطابقت نکال جو ڈھونڈی ہوئی ہے یا میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اب آپ نے جو ہے جو تحریک انصاف جو ہے وہ جب بہنیں تھوڑی باہر نکلی تو لوگوں کی توجہ یا عام ورکر کی توجہ ان کی طرف زیادہ ہو رہی تھی. بالکل جی. پھر ان کے بعد ایک بات حتمی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیملی جو ہے نا، بہنیں یا خون جو ہے وہ کمپرومائز نہیں ہوتا. دوسرا بھٹو بے نظیر بھٹو صاحب ابھی زندہ تھے
تو اور جب وہ بیچارے پھانسی لگ گئے تو بھی وہ ایک یکسوئی کے ساتھ ان کا ڈٹ کے کھڑی تھی، پارٹی ساری جنرل وزارت کے ساتھ مل گئی تھی۔ نواز شریف کی مثال سامنے ہے، مریم نواز کے علاوہ سارے بندے باجوہ کے ساتھ مل گئے۔ تو یہ کوئی انہونی نہیں ہو رہی کہ تحریک انصاف ساری کی ساری اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو آگے کیسے چلانا ہے، ایکسیکیوشن کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کا جو ایک آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، سیاست میں ان کی گرفت ہے۔ اب اس میں جو ہے تو وہ یہ بشا بی بی پہ عمران کا اعتماد بھی ہوگا، ہو سکتا ہے عمران جو ہے اس سارے جو اس میں حصہ رہے ہوں، کیونکہ گور علی کو بھی تو انہوں نے خود پریزیڈنٹ بنایا، علی بن گنڈا پور کو بھی انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا، عمر ایوب کو بھی انہوں نے خود بنایا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے سامنے دونوں راستے انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں کنفرنٹیشن کے لیے، آپ کو لگائے ہوئے، نوید کو لگائے ہوئے، اور اس کے لیے محمد کے لیے مجھے ایک اسکرپٹ دے دیا کہ یار بات ہوتی ہے تو کریں۔ اور کل سے پھر ہر دفعہ آتی ہے جی کہ علی بن گنڈا پور جو ہے، جب یہ بہت زور سے بولتا تھا کہ میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر رہا ہوں، تو ہمیشہ میں کہتا تھا کہ اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کریں تو سمجھو اسٹیبلشمنٹ سسٹم کو لپیٹنا چاہتی ہے، اور اگر وہ کور کمانڈر کے ساتھ دوپہر کا یا رات کا کھانا کھاتا نظر آئے تو سمجھو کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے سسٹم کو چلانا چاہتی ہے۔ اتنا یہ کنٹرول میں سارے ہیں۔ تو اس دوران بشا بی بی کا رول جو ہے وہ ایک تحریک انصاف میں شاید جو بہت سارے گروپس ہیں ان کو اکٹھا کرے وقتی طور پہ کر سکتی ہے، لیکن آگے بھی تو کئی چیزیں ہیں نا۔ آیا میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا ہوں، کیونکہ ایسی چیزیں کہ میرا خیال ہے کہ اس طرح بہت سے اسپیکولیشن جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے جہاں پہ اس لیول پہ بات ہو جائے۔ بہرحال یہ تحریک انصاف کے لیے مشکلات بڑھائیں گی، مشکلات بڑھ جائیں گی جب وہ ایکٹیو ہوں گی، اور اب بھی ان کا کام صرف یہی ہے کہ ان کو اکٹھا کر کے لیڈرز کو اور بہنوں کو، یا جو بہنوں کو کیا ایک ہی بہن ان کی علیمہ خان، اس کو سیاست کا شوق بھی ہے، اور وہ بیچاری بھائی کا بھی اس کو غصہ یا غم ہے، تو اس میں وہ سیاسی بیانات دے رہی ہے، تو اس کو میرے خیال نیوٹرلائز کرنے کے لیے یہ سارا نیا عمل آیا ہے۔ سر جس طرح آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے مفاہمت اور دوسرا راستہ بھی رکھا ہے، تو فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جا کر کسی ٹرمز کے اوپر جو ہے وہ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ سپٹمبر میں نے بات کی تھی باجوہ سے، ملاقاتیں ہوئی تھیں، آپ کے علم میں ہیں؟ بالکل، 2 ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ کب ہوئی تھی؟ میر جعفر میر صادق سے، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ لانگ مارچ کس لیے کر رہے تھے؟ وہ عمران خان کا کیا ایشو تھا؟ جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانا، راول پنڈی کا لانگ مارچ جاتا ہے جس میں یہ زخمی بھی ہو گئے تھے بیچارے، بالکل بالکل، تو کیا تھا؟ جنرل عاصم منیر کی اپائنٹمنٹ رکوانے راول پنڈی جا رہے تھے، جی ایس کیو جا رہے تھے، ہی فرما رہے تھے نا، حلف لے رہے تھے نا۔ تو بات یہ تھی کہ یہ کس کی گیم تھی؟ جنرل باجوہ کا گیم پلان تھا، کیونکہ وہ جنرل عاصم منیر کو نہیں لانا چاہتے تھے، اس کی راستے میں رکاوٹیں تھیں۔ جب 27 نومبر جو ان کی عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، تو ان کی اپائنٹمنٹ کس نے کی تھی؟ جنرل باجوہ نے کی تھی، 26 نومبر 2018، یہی ہے۔ تو کس نے کیا سوچی کی ہوگی کہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو جائے؟ جی، تو یہ سارے اس کے اندر پاکستان کی سیاست کے اندر بڑے، یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے مفاد میں نہیں ہے کہ وہ روتھلیس اس کا ایویلیویشن کرے یا ساری انکوائری کرے۔ آپ تو حقیقت ہے پاکستانی قوم کے جو لوگ سمجھدار تھے ان کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے اس ملک میں ہم کیا کیا کھلواڑ کرتے ہیں، خصوصاً پچھلے 3-4 سال کے اندر۔ عمران خان صاحب فیض حمید کا زیر استعمال تھے، وہ ان کو کیوں دے رہے تھے؟ فیض حمید کور کمانڈر پہلے پشاور تھا، پھر لاہور چلا گیا، وہاں سے دے رہا تھا۔ تو یہ وہ چیز ہے، تو اس لیے جو مسئلہ عمران خان صاحب کو مفاہمت کا نا، تو وہ میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کی پہلی خواہش یہ تھی کہ مجھے کوئی تضحیک آمیز معاہدہ کیے بغیر میری کو مفاہمت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ان کی خام خیالی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ فوج کے پاس وہ مفاہمت کا جب سوچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگلا بندہ پورا سرنڈر کرے، اور جب یہ نہیں ہوتا کہ کل پا کے پھر لڑیں گے، 15 دن کے لیے آپ بھی ریسٹ کریں، ہم بھی ریسٹ کریں اور کل لڑیں گے۔ وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اس کو
ایک منطقی انجام پہ پہنچانا ہے اس چیز کو. ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر ایک ہی سوال ہے کہ جی عمران خان باہر آئے گا نہیں آئے گا, پاکستان یہ حکومت چل پائے گی نہیں چل پائے گی, عمران خان صاحب کی حکومت ہی چل پائے گی نہیں چل پائے گی. تو اس سے نکلنے کے لیے جو پری ریکوزٹ ہے, جو پہلی شرط یہ ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں جو اس وقت تناؤ ہے, جو اس وقت ایک ٹکراؤ ہے, وہ اس کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. اگر اس کا اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھتا تو اس وقت تک ہم اپنے جو خیالات کے جو گھوڑے ہیں نا اور تجزیات کے جو گھوڑے ہیں وہ مختلف سمتوں میں دوڑاتے پھریں گے, کچھ صحیح ہوں گے کچھ غلط ہوں گے. لیکن عملاً تب پتہ چلے گا پاکستان کے اندر جا رہا جب ان کا فیصلہ ہو جائے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سے کون بندہ جو ہے, ایک لفظ ہے انگریزی کا کیپیچولیٹ, مکمل طور پہ کون بندہ, جیسے نواز شریف نے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا تھا تو انہوں نے سعودی عرب بھیج دیا تھا مشرف صاحب. تو لیکن ابھی تک خان صاحب یہ سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ واقعات تو چلتے رہتے ہوتے ہیں. نواز شریف بھی کچھ سال لگا تھا, عمران خان صاحب کو یہ بھی 1 سال کو 3 مہینے ہوئے ہیں. بالکل 5 اگست کو گرفتاری ہوئی تھی تو 3-4 مہینے ہوئے ہیں, یا 8ویں مہینے ہوئی تھی نا, تو مگر 3 مہینے ہوئے ہیں. سر ایک چھوٹی سی بریک لے لیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے بات کرتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں. سوال میرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے مفادات بھی دیکھتی ہے, جس طرح پاپولرٹی عمران خان صاحب کی ہے دیکھ رہی ہے نا, تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ فیوچر میں جتنے دن عمران خان صاحب جیل میں رہیں گے تو ان کی پاپولرٹی تو بڑھتی جائے گی. تو اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا, اس کے اوپر شاید وہ سوچے. اسی پہ تو سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے مکو ٹھپنا ہے. یہ ساری رہائیں اور کرنے اور پارٹی کے چکر پہ. آپ نے الطاف حسین کا نام سن رکھا ہے؟ بالکل جی. ٹھیک ہے, 2015 سے پہلے جو ان کی سیاسی موت کا سال ہے, ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے, ان کی سیاسی موت جو ہے 2015 کا سال ہے. اس سے چند مہینے پہلے ان کا توتی بولتا تھا. کراچی حیدرآباد میں ہر بندے کی تسبیح سے جو منکا گرتا تھا اللہ کی بجائے الطاف گرتا تھا. میں ایک مثال دے رہا ہوں. تو پھر کیا ہوا, الطاف حسین کا نام کراچی میں آپ لے سکتے ہیں, تو یہ مقبول تھا نا. بالکل, تو کوئی تو اس کا بندوبست کیا ہوگا نا, ماڈل تو ہے ان کے پاس. مقبول لیڈروں کو ڈسمنٹل کرنے کا ماڈل اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اسی ماڈل پر اس کے پاس تو وہی ماڈل ہے, اور پی ٹی اسی ماڈل پر ختم کی جائے گی. وہی ماڈل ہے, بس ختم کرنے سے تو ختم نہیں ہوئی نا, ہے موجود, کچھ تبدیلی اس میں آ جائے گی. بس آپ نے یہ بات کہہ دی, وہی اس میں سارا کچھ ہے, سمندر بند ہے کہ وہی ماڈل ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا سر, 26ویں ترمیم کے اوپر ایک میرا سوال رہ گیا تھا, وہ دوبارہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی, جیسے بھی انہوں نے کوئی بھی جو ہے وہ آرمی چیف لگایا یا چیف جسٹس لگائے ہیں, تو جو بھی لگاتے ہیں ہمیشہ وہ جو ہے وہ جب ان کے ساتھ چلتے ہیں تو بن نہیں پاتی. تو اس مرتبہ جو ہے وہ ایک 26ویں ترمیم کے ذریعے ایک نئے چیف جسٹس پاکستان لگائے گئے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ماضی کی طرح ایسا ہوگا اب بھی یا نہیں؟ دیکھیں جی, میں اس کو اور طرح رکھتا ہوں. کسی بھی آرمی چیف کی کسی بھی وزیر اعظم نہیں بن پائی آج تک, سوائے ان وزیر اعظموں کو کہ جو ان کے سامنے بالکل ایک جو ہے نا بالکل سبمیشن دے دے. مثلا شوکت عزیز, اور دوسرا ماڈل شہباز شریف صاحب ہے شوکت عزیز کا. وگرنہ جنیجو کو خود لگایا تھا جنرل جواہر صاحب نے, اور خود نکال دیا تھا 2.5-3 سال میں, 3 سال سے کم عرصے میں. جمالی صاحب کو مشرف نے خود لگایا تھا, سال کے اندر نکال دیا تھا. تھوڑا سا بھی ہو تو وزیر اعظم جو ہے نا, یہ وہ بندے ہیں جو خود لگائے ہوئے تھے. آج تک خواجہ ناظم الدین کو جب سے انہوں نے نکالا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے, شہباز شریف تک ایک وزیر اعظم نہیں ہے جو ان کی مرضی کے بغیر اس ملک میں وزیر اعظم بنا ہو. اور جس وزیر اعظم کو چاہے انہوں نے نکالنے کے لیے انہوں نے یکسوئی کے ساتھ اس کو نکال دیا ہے, بالکل ایک بغیر ایسے ہی دودھ سے مکھی نکالی پھینکتے ہیں. تو جن کا اتنا کامیاب زبردست تجربہ ہو اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ چکے ہیں اس وزرائے
جو عزم ہے ان کے خلاف، ان کے بارے میں. تو آپ کیا مطلب کہ آپ دیکھیں تو اس لیے یہ جو منطق ہوتی ہے نا. باقی نواز شریف صاحب کی حد تک یہ تھا کہ نواز شریف صاحب بہت ہر دھلے سے بھی کرتے تھے. 90 میں تو ان کی اوقات تھی نہیں، وہ تو بالکل شوکت عزیز کی طرح بالکل ایک ایسا تھا کہ اس وقت وہ جتوئی کو بنا دیتے. بے شمار لوگ تھے جو لائن میں تھے، ان سے نواز شریف سے سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے. مطلب ان کا ایک تجربہ پولیٹیکل یہ وہ پیچھے بیک گراؤنڈ. نواز شریف صاحب کو تو سیاست شروع ہی ضیاء الحق صاحب کے وقت میں کی. آتے ہی انہوں نے جنرل صاحب بیگ اور جو سیشن کے صدر تھے غلام رسا خان علم بغاوت بلند کر دیا. اب یہ 2013 میں بنے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ نہیں اسٹیبلشمنٹ آف پریشر سسٹین کر سکی. بے نظیر جب بنی تو انہیں وزارت خارجہ، وزارت فائنانس منسٹر 1988 میں فوج کا رکھا. یہ جعفری شاید فائنانس منسٹر بناتا تھا اور شہزادہ یعقوب صاحب جو تھے جنرل شہزادہ یعقوب صاحب ان کو فارم منسٹر بنایا تھا. پھر اس کے بعد جب دوسری بنی تو پھر انہیں یہ جو مدیں تھی وہ فوج کے حوالے کی ہوئی تھی، فائنانس بھی، منسٹر فارن افیئرس بھی، اور ٹو سم ایکسٹینٹ انٹیریئر بھی. عمران خان کے وقت میں دیکھ لیں. نواز شریف جب 2013 میں آئے تو انہوں نے فورن منسٹری کسی کو دی نہیں. فائنانس پہ سردار صاحب کو لگا دیا. سردار صاحب کو فوج جو ایک چمٹے سے اتارنے کے لیے تیار نہیں. یہ نہیں کہ وہ نالائق ہے، یہ وہ میں ان کی قابلیت کی یا ان کی اس کی نہیں بات کر رہا ہوں. بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسے تھے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ جو لوائل تھے. یہ بات 2008 میں پیپلز پارٹی نہیں کر سکی. فائنانس منسٹر کیا، فارن منسٹر کیا، شاہد قریشی کو ذرا ہلا انہوں نے نکال کے باہر کیا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ زرداری صاحب نے کیا پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا. حالانکہ شاہد قریشی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی بندوں میں سے ہیں. آپ بھی جی آپ بھی آپ کو مطلب اب بھی یہ اب بھی یہ مدارے جو 5-6 نسلوں سے پتہ چل رہا ہو تو اس میں آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں وہ تو سر جیل بھگت رہے ہیں اور سختیاں بھگت رہے ہیں اس وقت. تو پھر ہو سکتا ہے عقیدہ سے تبدیل کر لیا ہو. وہ تو یہ بھی نہیں ڈی کہہ این رہے اے کہ باہر تبدیل نکل ہوتا آئے. نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی خواہش پہ شاید عقیدہ تبدیل کر لیا ہو. وہ خاص ایک فرقے عقیدے کے لوگ ہیں. بالکل تو ٹھیک. بنیادی طور پہ کرائسس یہی تھی کہ اس وقت آپ یہ کہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کا ایک اور بھی ہے کہ وہ آرمی چیف کو ایکسٹینشن نہیں دیتے. انہیں کسی کو نہیں دی. تو اس لیے میرا خیال ابھی تو کوئی فکر کی ضرورت نہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو میرے خیال میں جو ہے نا ناشتے کا مینیو بھی پوچھ کے کر رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر موجودہ جو ہماری عدلیہ ہے اس سے کوئی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنے کا کوئی ہے امکان؟ لیکن جب آپ کے پاس اتنی زیادہ اسٹائف آ جائے کہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ پی ٹی آئی نے بہت زیادتی کی ہے، عمران خان صاحب نے ریاست کے خلاف کی ہے، صحیح ہے غلط کی بات نہیں کرتا. اور عمران صاحب کہتے ہیں مجھے کوئی بندہ مورد الزام کیسے ٹھہرا سکتا ہے. وہ جن باتوں چیزوں پر معافی مانگ لی کئیوں کو گالی دے کے وہ جو یا وہ کیا کہتے ہیں ایک ان کو جو ہے ان کو جو باقاعدہ انہوں نے جب وہ جو بیچاری جج تھی سول جج تھی ان کو انہوں نے للکار کے جیسے ان کا تم کون ہوتے ہو. جب کئی دفعہ عدالتوں کے بارے میں ہر جج کو للکارا انہوں نے. جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں میں تو دیکھیے یہ جو چیزیں عمران خان صاحب پہ الزامات لگے ہوئے ہیں توشہ خانہ کا ہے. بالکل آپ نے کردار تبدیل توشہ خانے کا تو قادر ٹرسٹ ہے، کردار تبدیل کر دیں. سمجھیں کہ جی قادر ٹرسٹ جو ہے نواز شریف صاحب نے اور کلثوم نواز صاحب نے بنایا ہے، اور سمجھیں کہ ریاض ملک کا جو 90 ملین پاؤنڈ ہے وہ پرائم منسٹر نواز شریف نے اس کو واپس کر دیا ہے. ٹھیک. عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں؟ اور پھر آپ نے 460 کنال زمین لے لی ہے اور پھر 70 کروڑ کی جتنے اتنی باتیں انویسٹمنٹ کرا لی ہے بلڈنگ میں اور یونیورسٹی پہ. تو کیا کہتے ہیں؟ تو کرائسس یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کچھ چیزوں کو آپ کو حساب کتاب دینا ہے. ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ پیغمبروں کی طرح معصوم نہیں ہیں. لیکن اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات کے اوپر بالکل بضد ہیں کہ ان کو
تقریباً پیغمبر نہیں تو معصوم کا درجہ ملنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے اندر جو ان کے، کیونکہ مرید سارے کہہ رہے ہیں کہ مرشد کو جو پاک ہے، تو میرا خیال ہے کہ حساب کتاب دینا ہوگا، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے سامنے ایک پورا لایا عمل ہے۔ ان کو زیادہ غصہ یہی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ماننے پر تیار ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام نہیں کیا۔ لیکن سر ان کی ایک اور بھی تو امید ہے نا کہ جو امریکہ کے جو الیکشن ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا تو اس کے اوپر بھی وہ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں کیا کہ کرے گا، اگر ٹرمپ صاحب آتے ہیں تو پریشر ڈیولپ ہوگا۔ وہی اب ایک نیتن یاہو امید لگا کے بیٹھا ہے، اور ایک عمران خان۔ میں آپ کو دیکھ دوں گا، کل ہی ہوا ہے ٹویٹ، میں نے بھی ٹویٹ کیا اس کے اوپر، وہ جوائس کیرم کی ٹویٹ ہے، تو وہ بڑا ایس جرنلسٹ ہے، تو اس نے کہا جی کہ نیتن یاہو نے انٹرویو دیا، تو اس نے کہا جی کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد یہاں نقشہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو میں نے پھر اس کو اپنے ٹویٹ کیا کہ طریقہ صاحب والے بھی اسی پہ ہی اپنی امیدوں جو ہے نا وہ کر کے بیٹھے ہیں۔ تو میرے لیے خیال دیکھو ٹرمپ کیا کر سکتا ہے، پوری نہیں ہوگی یہ۔ ٹرمپ کیا کرتا ہے اس وقت؟ امریکہ 3-4 جگہوں میں پھنسا ہوا ہے، غزہ میں پھنسا ہوا ہے، یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، ساؤتھ چائنا سی میں پھنسا ہوا ہے۔ 3 جگہوں پہ ایسا کرے کہ تینوں جگہ جو ہیں عالمی جنگ کے لیے جو ہے نا وہ تیار پڑی ہیں کہ تھوڑا سا کسی نے کوئی غلطی کی نہیں، اور وہ پوری ایک تیسری جنگ عظیم، بلکہ ہولناک جنگ، جو کہتے ہیں کہ ایک وہ ایسی ہولناک کہ یہ کسی نے دیکھی نہیں تھی، انسانیت سوچ نہیں سکتی ایسی جنگ کے بارے میں۔ تو سر میاں نواز شریف صاحب بھی اس وقت باہر گئے ہوئے ہیں، اور ان سے جو ہے وہ امریکہ کے میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ وزیر اعظم دوبارہ بننا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی میں جواب نہیں دوں گا، امریکہ سے واپسی پر جواب دوں گا۔ تو سر یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں جی، مجھے تو میاں نواز شریف بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کی سیاست جو ہے نا میرے نزدیک وہ اب اس کے اندر گنجائش نہیں رہی۔ یہ ہوئی تھی ایک پنجاب میں حکومت لے لیں اور ایک مرکز میں لے لیں، وہ لے لیا جیسے تیسے۔ اب یہ کہنا ہے کہ اس کی سیاست کو باقاعدہ کو گنجائش ملے گی۔ میاں نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے، اس جو عمران خان کی جو پاپولیرٹی، اس کی واحد کیجولیٹی میاں نواز شریف کی سیاست ہے۔ تھوڑا سا فضل الرحمان صاحب ہیں کہ کے پی میں فضل الرحمان صاحب کو ہمیشہ 14-15 سیٹیں مل جاتی ہیں، یا 8-9 نہ ہو تو 8-9 مل جاتی ہیں، ان کو مل گئی ہیں پی ٹی اے کی پاپولیرٹی کی وجہ سے۔ سندھ میں زرداری صاحب کو بلکہ انہوں نے 8-10 سیٹیں زیادہ لے لیں، 15 سیٹ پچھلے سے، ٹھیک ہے، تو اگلی دفعہ تھوڑی کم ہو جائیں گے۔ ابھی تک تو آج کی تاریخ میں تو 23 سندھ کے بلبوتے پر زرداری صاحب نمبر 1 بھی ہے، نمبر 2 بھی، نمبر 3 بھی، اور ایم کیو ایم کو بھی تھوڑا بہت جو ہے زور زبردستی سے مل جائے گا۔ نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ عمران خان کی سیاست کی طرح ایک پاپولر سیاست تھی، پنجاب میں نمبر 1 تھی، اور ظاہر ہے اس کی دیکھیں یہ سیاست جو ہوتی ہے نا، یہ بیانیے کی گیم ہوتی ہے۔ یہ میں جو ہمارے سر بیانیہ تو ماہر ہے بانی پی ٹی آئی بنانے کے۔ نہیں یہ نہیں بنا، یہ بیانی نہیں ہوتے کہ آپ کسی کو گالیاں دے دیں یا اپنے آپ کو اگریسو سیاست کریں، یا نہیں۔ ایک بیانی ہوتا ہے جو کہ آپ کا پورا سیاست کے اندر نواز شریف صاحب اس کو انجوائے کر چکے ہیں۔ سیاست جو ہے بیانیے کی محتاج ہے۔ نواز شریف کا بیانیہ ہوتا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، تو 2007 سے لے کے 2021 تک پی ٹی آئی کے کوئی مقابلے میں تھا پنجاب میں؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 نواز شریف تھے نا۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ دسمبر 2021 میں پی ٹی آئی والے جو تھے، عمران خان صاحب کے وزیر جو تھے، وہ لندن کے رخ کر کے بیٹھے تھے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا نا کہ اگر نواز شریف صاحب 30-35 ٹکٹ سے وعدہ کر دیں تو پی ٹی آئی والے جو ہے نا عمران خان کی حکومت چھوڑ کے آ جائیں گے۔ وہ ظاہر ہے پنجاب کے اندر ہی بات کر رہے تھے۔ پھر ان کا کے پی میں خاصا پاکٹ تھی، مانسیرا ہزارہ جو ڈویژن ہے، یہ سارا ان کے پاس تھا۔ پشاور کے اندر ان کے پاس تھوڑا بہت اثر و رسوخ تھا۔ نوشہرہ کے اندر انہوں نے بائی الیکشن جیتے تھے عمران خان کے وقت میں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ دیکھیں جی، کرائسس یہ کہ جو بیانیہ جو ہوتا ہے نا، جو نواز شریف صاحب کا جب بیانیہ جو تھا ووٹ کو عزت دو،
وہ عمران خان صاحب کو شفٹ ہو گیا. عمران خان صاحب کو جو اسٹیبلشمنٹ کو بور ہونے کا بیان تھا, جب ان کو شفٹ ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹول بن کے کر رہے ہیں, تو اس کی جو غیر مقبولیت تھی وہ ادھر آ گئی, اور نواز شریف صاحب کی جو مقبولیت تھی عمران خان کو چلی گئی. یہ صرف, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس کو مزید ایک بڑی زبردست اگریسو لڑائی لڑ کے, جس بنیاد پہ نواز شریف صاحب نے تو صرف 3 فکرے کہتے ہیں نا, ووٹ عزت دو, خلائی مخلوق, اور مجھے کیوں نکالا. عمران خان صاحب نے بالکل صاف, اس سے پہلے کسی نے بھی اتنا اگریسو اسٹینڈ نہیں لیا تھا. عمران خان صاحب نے اس کا پھل بھی لیا, اسی سے بھی لے رہے ہیں. میر جعفر, میر صادق, ہم نیوٹرل جانور ہوتا ہے, انہیں کون سی گالی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو کھلے عام نہیں دی. پھر ایک اور ٹریجڈی ہو گئی, جو کہتا ہوں کہ بھاجپا جو ہے وہ ایک اتنا کریمنل مائنڈ سیٹ تھا کہ میں تصور نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیں, عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا 10 اپریل کو, کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو 1 مہینے کے اندر اس کا حساب کتاب بنا کر دیا جاتا. اس وقت کو زندہ رکھا گیا. نواز شریف کو تو یہ سہولت نہیں تھی نا, وہ تو سوشل میڈیا پہ تقریر بھی نہیں دیکھنے دیتے تھے, انٹرنیٹ بند کر دیتے تھے. کسی جلسے میں نواز شریف تقریر کر رہے ہوتے تھے, بالکل کوئی بندہ اس کا نام نہیں لے سکتا. تو یہ تو جلسے کرتا پھر آتا. 10 اپریل کو نے کہا, 15 کو پشاور کیا, اور 20 مئی کو آخری جلسہ, 19 مئی کو ملتان کیا, اور 22 مئی کو 25 مئی کے لیے لانگ مارچ کی کال دے دی. پھر اس کے بعد پھر نکل آیا. پھر جولائی کے اندر ضمنی الیکشنوں میں جلسے کیے وہ پنجاب کے. پھر اس کے بعد آگے چلے لاہور زمان پارک میں جو ہے پھر نہیں, وہ تو چلتا رہا نا, میں تو انٹرویو دیتا رہا سارا کچھ. اور پھر پنڈی کا لانگ مارچ, اس نے جلسے کیے جگہ جگہ جا کے. کیوں؟ کیونکہ بھاجپا وغیرہ چاہتے تھے کہ شہباز شریف استعفیٰ دے اور میں نگران حکومت بناؤں, تاکہ اگلا چیف میں اپنے آپ کو خود نامینیٹ کر سکوں. عمران کو پھر بھی نہیں چھوڑا تھا, لیکن وہ نہیں پتا تھا کہ جو اب عمران کو طاقت مل گئی تھی, وہ جو کیمپین کی اپنے سپیس تھی, یہ اس کا خمیازہ ہے. آپ نے عمران کو اس وقت آڑے ہاتھوں نہیں لیا, اسے ساری بیوقوفیاں کروا لی, اسے اسمبلی سے استعفیٰ دلوا دیا, ساری اسٹیبلشمنٹ کی چالیں تھی. لیکن آپ نے اس کے بعد ایک اور چال چل دی کہ تم جلسے کرو تاکہ پریشر پڑے شہباز شریف اینڈ کمپنی پہ. اور ایک دفعہ تو آپ نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف وغیرہ کی جو تقریر ہے, بلکہ سنا نہیں, حقیقت ہی ہے کہ 28 اور 29 مئی کو تقریر تیار تھی, لکھی پڑی تھی, انہیں پڑھنی تھی. اس نے جب بات کا انداز کیا اپنی بیوقوفی میں, اس کا خیال تھا کہ مجھے اسٹیبلشمنٹ دوبارہ بیوقوف بنا رہی ہے. خیر اینی یہ پاکستان کی دکھ بھری داستان ہے. بالکل. تو اس میں نواز شریف صاحب جو ہے نا اپنی سیاست جو ہے پگا چکے ہیں. اب یہ ہے کہ اس کو ریٹریو کرنا پیپلز پارٹی تو نہیں کر سکتی. تو اب سر واپس بھی آئیں گے, شارٹ واپس تو ضرور آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے. میں تو بات کر رہا ہوں ان کی واپس آنا تو امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ آئے اپنی سیاست واقعدار کرا سکیں گے, میرے نزدیک مشکل ہے. اور ان کے مائنڈ میں ہے کہ وہ ابھی پاکستان کو گزارا کریں گے, بہت پرائم منسٹر کے طور پر سرو کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مجھے اچھے لگتے ہیں, اور ان کا کوئی قصور نہیں ہے. سارا جو مسلم نون جو تھی, پوری پارٹی جو تھی, وہ پک گئی تھی بھاجپا کے ہاتھوں. تو سر اس وقت مریم نواز صاحبہ جو ہے اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اور وہ میاں نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں, تو ان کی آپ اس وقت کیا کارکردگی دیکھ رہے ہیں, کس طرح صوبے کو چلا رہے ہیں؟ دیکھو جی, میں بالکل نہیں کرنا چاہتا. میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی کارکردگی میں کیا دیکھوں. اب کوئی اس سے پہلے محسن نقوی صاحب جو ہیں رہے ہیں, اور وہ بہت ترقیاتی کام کرا گئے ہیں کچھ حصوں میں, کنسٹرکشن جو وہ کرا گئے ہیں. ابھی مریم نواز صاحبہ کے پاس فنڈ ہوں گے وہ بھی کرائیں گی. کوئی کسان کارڈ دے رہی ہیں, چیزیں کر رہی ہیں, کچھ سکیمیں اناؤنس کر رہی ہیں, کچھ فیتے کاٹ رہی ہیں. میرے نزدیک صوبے کے اندر آپ کی کارکردگی بری ہوگی تو بھی آپ کی سیاست کو نہیں حصہ پڑتا, اچھی کارکردگی سے اثر نہیں پڑتا. تو بزدار بالکل ایسا ہی. تو پھر کیا فرق پڑا. پرویز الہی صاحب نے 2002 سے لے کے 2008 تک کتنی اچھی وزارت چلائی. ان کی وزارت جو ہے, شہباز شریف صاحب تو خیر غیر معمولی طریقے کے وزیر اعلیٰ تھے, اس کو تو کوئی بندہ میچ نہیں کر سکتا. وہ ان کو اتنا اچھا مینیجر ایگزیکٹو, لیکن اس کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پرویز الہی صاحب کے 2008 کے الیکشن دیکھ لیں, کیا نتیجہ نکلا. سر سیاست پھر ایک بیانیے کا نام ہے. یہ آج کی بات ہے. عمران خان صاحب نے وعدے کیے تھے کہ میں یہ کروں گا, منشور دیا تھا نا, تو کسی نے پوچھا, کہا تھا نا میں یہ نوکریاں دوں گا, کروڑوں بار گھر بناؤں گا, اور پہلے سال اتنا ہوگا, اور میں $2 ارب جو 200 ارب ڈالر چوری کا باہر سے لے آؤں گا, یہ کروں گا. کتنے اور باقاعدہ پیپر بنا کے انہوں نے الیکشن سے پہلے
وہاں پہ میریٹ پہ سیمینار ہو رہے ہوتے تھے اور ایک ایشو بھی کر رہے ہوتے تھے. تو یہ بات جو ہے میں تو میرے لیے تو سمجھا جو ہے نا اب یہ ہے کہ میں سن کے کئی ہمارے دوست ہیں ان کو اب کچھ نہ کچھ کنونس ہو گئے ہیں. میں کبھی بھی نہیں وہ کہتے پارٹی نے کیا منشور ہے. میں نے کالم لکھ کے میں نے کہا منشور میں کیا رکھا ہے. مجھے بتایا نا کس پارٹی کے منشور کی وجہ سے ووٹ ملے. وہ دیکھو یہ ضروری نہیں ہے. بھٹو صاحب نے منشور نہیں دیا تھا, انہوں نے ایک بیانیہ دیا تھا. نواز شریف صاحب اس کے بعد سے لے کے آج تک بیانیے چل رہے ہیں. بیانیہ چل رہے ہیں. سر فارم 47 کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تلوار لٹک رہی ہے مریم نواز صاحبہ کے اوپر. یہ اس کا عدلیہ کی جانب سے کوئی فیصلے آ سکتے ہیں؟ نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں. عدلیہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اس کے اوپر فیصلہ کرنے کا. یہ وہ بات گئی کہ 184(3) کے تحت آئینی عدالت بنے گی. دیکھو 183 کے تحت جو 100 موٹا تھے نا اس کو لمٹ کر دیا گیا. اب انہوں نے آئین کے اندر ترمیم کیا, آئینی عدالت. دوسری بات یہ ہے کہ جنہوں نے فارم 47 یا RTS بنائے تھے وہ اس کی حفاظت کرنا جانتے ہیں. کوئی نواز شریف نے الیکشن کرائے ہیں 8 فروری کے, 25 جولائی کے الیکشن عمران خان نے کروائے تھے. RTS عمران خان نے بٹھایا تھا. فارم 47 عمران خان نے دی ہیں اور نواز شریف نے دی ہیں. کیا باتیں ہر ایک کو پتہ کیا ہوا. جنہوں نے وہ سسٹم بنایا تو اسی سسٹم کی کنٹینیوشن ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 25 جولائی کا فیصلہ تو آپ کر کے کہیں گے میٹھا میٹھا ہپ اپ, اور 8 جولائی ہمیں پسند نہیں ہے فارم 47. بھائی RTS اور فارم 47 سب کو اٹھائیں کہ سارے اخلاقی طور پہ کہیں کہ ہمیں غلط طریقے سے بنایا گیا ہے. آپ نے تو نواز شریف کی ایک سیاست جو ہے اس کو جینیون پالیٹکس کو آپ نے زیرو کر کے عمران خان کو بٹھایا, فرینکسٹائن تیار کیا. اب روتے پھر رہے ہیں. اب وہ جو ان کو کاٹتا پھر رہا ہے, کھاتا پھر رہا ہے پورے دن. یہاں تو کچھ حال ہی اوورسیز پاکستانیوں کے اندر تو ایک جو ہے نا ایسا سما ہے عمران خان صاحب کے حق میں. تو اور یہ جو ہے ابھی تو خیر بہت کچھ ہونے والا ہے. فیض حمید تو ابھی آیا ہی نہیں ہے اس کا فیکٹر. ابھی تو یہ وہ کب لانا چاہتے ہیں, کیسے لانا چاہتے ہیں. وہ سب سے زیادہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے وہ فیض حمید کا ہی فیکٹر ان کو لے کے بیٹھ جائے گا. جو ہے وہ آخری ہوتا ہے نا کہ لاسٹ اسٹرا آن کیملز بیک. ٹھیک. تو سر پنجاب کی اگر بات کریں تو نون لیگ کی حکومت ہے تو اس وقت ایک تاثر بھی ہے, بلکہ جو حمزہ شہباز صاحب وہ بھی وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے, تو یہ ایک بات آتی ہے سامنے کہ جو ان کے کام نہیں ہو رہے اور ان کے جو ہے وہ جو اختلافات آ رہے ہیں, تو یہ بات درست ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو میں تو اس لیول پہ پڑھتا نہیں ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ مسلم نون جو ہے وہ سیاست میں ابھی دلچسپی نہیں رکھتی. میاں نواز شریف صاحب سے لے کے اب تک یہ نہیں ہوتا کہ اب 3 ہفتے بعد ایک پالیسی بیان دے دیں کہ ہم سیاست کریں گے. سیاست جو ہے نا وہ آپ کو پتا ہے کہ روزانہ اس کو توانا رکھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے نا تو کیبنٹ میٹنگ نہیں کرتے تھے. جو ترجمان تھے نا ان کے ساتھ وہ روزانہ ملتے تھے, اور جن جرنلسٹ نے ان کو سپورٹ کیا ہوتا روزانہ ان کے ساتھ ایک رابطہ تھا. صبح 11-12 بجے شہباز گل آ جاتا تھا ٹریک سوٹ میں, 12-1 بجے فواد چودھری آ جاتا تھا, کبھی شبلی فراز کوئی فلاں. سارا دن عمران خان ان کو بتایا ہوتا کہ ٹی وی ٹائم کو آپ نے آکوپائی کرنا ہے. تو وہ پہلا وزیر اعظم تھا اور آخری تھا جس کو میں نے دیکھا ہے کہ جی اب تک کہ جس میں دیکھا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہی اپنی اپوزیشن کا جو رول ہوتا ہے نا کسی حکومت کا ایک تصور میں وہ ایسے ادا کر رہا تھا جیسے وہ اپوزیشن میں اور یہ اپوزیشن جو ہے گورنمنٹ میں ہے. تو ان کو سارا دن اور ہاتھ لیتا تھا. بالکل. یہ لوگ جو ہے نا یہ اس وقت بھی کسی اور بات پہ تھے. شہباز شریف صاحب وغیرہ جو تھے وہ مفاہمت کے لیے راتوں کو ملاقاتیں کرتے تھے جو اب ہر جگہ سامنے آئے. تو یہ بڑی طور پہ جو انہوں نے چاہا اس کو مل گیا. عمران خان صاحب میرا خیال ہے کہ ان کو یہ وارہ کھاتا ہے کہ ان کی جو اقتدار سے زیادہ جو پاپولیرٹی ہے نا وہ انہیں باغ بازار کرا لیا. وہ خرچ ہو گئی تھی, وہ برف کی طرح پگھل گئی تھی جب وہ وزیر اعظم بنے تھے. وہ انہیں باغ بازار کرا لیا. ان کے پاس پہلے بہت تھی, اب اس سے کئی گنا زیادہ پولیٹیکل پاپولیرٹی ہے جو انہوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی اپنے 28 سال پولیٹیکل کیریئر میں یا 72 سالہ زندگی میں. سر احسان نیازی کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ آپ کے نظریاتی اختلاف تو ہیں,
لیکن آپ کے سمجھتے ہیں کہ ان کا وہ کب تک باہر ہوں گے؟ بیٹا بیٹوں کے ساتھ نظریاتی اختلاف نہیں ہوتے. اول تو یہ کوئی وہ نظریات نہیں ہے کہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے. ظاہر ہے انہوں نے ایک سیاسی عقیدہ رکھا ہوا ہے جس کو میں کسی طریقے سے کورس کر میرا اپنا جب تھا جوان تھا حسان کی عمر کا تھا جیسے بھی چھوٹا تھا تو میں سیاسی طور پہ میں والد صاحب کو میری سخت ناپسند تھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور جس طرح کی میں کر رہا تھا. لیکن ظاہر ہے میرے لیے بہت ہی ایک فکر کی بات ہے, پریشانی کی بات ہے. باقی یہ کہ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس کا اندر رہنا جو ہے اگر وہ عزت کے ساتھ رہے اور مزید اس کو تکلیف نہ دی جائے تو شاید آج کل کے جو گند ماحول جس طرح کا بن گیا اور کیا پتہ نہیں کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. یوں نیوروں کو پریڈکشن تو کچھ نہیں کر سکتے نا کہ آپ کسی وقت بھی پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ ایک چھوٹا سا جھوٹا واقعہ ہو پنجاب کالج کا آپ نے دیکھا ہے تو پورے 3-4 دن لگتا ہے کوئی سنبھالا نہیں جائے گا. اگر اس کا واقعہ ہو گیا تو کیا حشر نش ہوگا, پھر یہ سارے لوگ ایکٹیو ہو جائیں گے. تو اس میں ملک کے اندر ایک ساری چیزیں جو ہے نا ٹیکنگ بامس کی طرح پڑی ہے. اس میں پبلک جو ہے وہ اس کو جیسے بنگلہ دیش میں بغیر لیڈر کے نکل آئی ہے تو یہاں بھی بغیر لیڈر کے نکلے گی. دوسرا بات ہے کہ اگر اندر وہ اپنی مطالعہ کرتا رہے, پڑھتا رہے, سارا کچھ کرتا رہے تو انسان میں کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ اسے باہر کیا کرنا ہے. تو اور کسی صورت میں بھی میں ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ آپ تکلیف میں نا جس کا کھڑے ہیں تکلیف میں اس کو نہ چھوڑیں. بالکل مطلب وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اس کو نصیحت کرنا شروع کر دوں کہ تو اب تحریک انصاف کو چھوڑ دے کے تکلیف میں. باقی یہ ہے کہ میں اس کو بہت کہتا رہا کہ تم نہ جاؤ, یہ بہت گند پڑنے والا ہے. جیسے میں نے آپ کو اب بتا دیا کیا ہونے والا ہے, یہ بات میں اس کو 2.5 سال پہلے بتا دی تھی. ابھی عمران خان وزیر اعظم تھا, میں نے کہا برا وقت آ گیا تمہارے لیڈر کے اوپر. تو دوسری بات یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ نے 2 باتیں ہیں جو حوصلہ دے, قرآن میں تو ہر بات حوصلہ دیتی ہے. ایک سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے اس کا پہلا جو حصہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں کسی انسان کو اس کی حیثیت سے, انسان مسلمان نہیں کا انسان کو اس کی اوقات اس کی ہمت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہوں. اللہ اتنی تکلیف دیتے نہیں برداشت کر سکتا ہے. پھر اللہ کا دوسرا جی انما العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, میں آپ کی تکلیف کے بعد آسانی دوں گا. یقیناً میں تکلیف کے بعد آسانی دوں گا. اللہ کو کیا بات ہے تکرار کرنے کی. ہمیں اللہ تعالیٰ حوصلہ دے رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اللہ ہی سارے معاملات کرتا ہے. مجھے ہمت آتی ہے, مجھے بس افسوس ہوتا ہے کہ اس کی جو ہے ایک جوان آدمی ہے, اس کی بیوی بیچاری جو ہے نیولی ویڈ ہے وہ بھی, لیکن ہو جاتا ہے, بڑے اس سے زیادہ گھناونے واقعات ہوتے ہیں. تو بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پاکستان کو بھی بہتر کرے اور حسان کے لیے بھی صورت بہتر کہ کسی انشاءاللہ جی اللہ سب کے لیے جو ہے وہ نکل آئے, واپس آ جائے. بلکہ جو بھی لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی جو پریشانیاں دور. بہت شکریہ سر, آپ نے ٹائم دیا اور تفصیلی آپ کا تجزیہ آج میرے ناظرین نے سنا. ناظرین آج ہم نے سیاست کے اوپر بات کی اور سیاست کس رخ جاتی ہے اور بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں جس میں جو ہے وہ خاص طور پر سیاسی جماعتوں کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے, ان کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے, خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا فیوچر ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, کارکردگی حکومت کی کیا ہے. اس حوالے سے فیض اللہ نیازی صاحب نے جو ہے وہ تفصیلاً ہمیں بتایا. تو ناظرین آج کے پروگرام میں اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.